अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात करेंगे सबसे पहले सियासी उफ़क़ पर इंसानियत की नई अलमबरदार। So we feel deeply in our hearts what has happened to you. Mr. Speaker, Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us. फिर नाज़रीन उसके बाद बात करेंगे हम नेशनल एक्शन प्लान की 28 की मीटिंग, क्या ऑपोजिशन को बॉयकॉट करना चाहिए? आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। नाज़रीन, इससे पहले हम अपनी मेन स्टोरीज पे जाएं, जो सबसे एक अहम स्टोरी है पाकिस्तान के हवाले से। आज सुबह आप उठे सब तो आपने देखा कि बहुत ही एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर एक कातिलाना हमला हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है वो बच गए, लेकिन हमने साथ ये देखा कि 2 लोग मारे गए। उसमें कहा जा रहा है कि एक कांस्टेबल थे और एक उनका ड्राइवर था। अभी क्लियर नहीं हो रहा कि आइडेंटिटी उन 2 अशख़ास की, और कुछ ज़ख्मियों का भी बताया जा रहा है कि इत्ला है। और ये देवबंद जो मदरसा था उससे इनका ताल्लुक़ था, और 2 गाड़ियां कहा जा रहा है आगे पीछे जा रही थी और उन पर अटैक हुआ है। चारों तरफ से कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिलिस्ट आए और उन्होंने फायरिंग की इन पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल क्या है? दिन भर हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रहीं कि 2 जगह पे वाक़या हुआ, ये हुआ कि गाड़ियाँ दोनों साथ जा रही थी, और ज़ाहिर है सब ने इसकी सख्त मज़म्मत की है। प्राइम मिनिस्टर ने भी और अपोजिशन ने भी, तमाम लोगों ने इसकी मज़म्मत की है। हर शहरी ने मज़म्मत की है इसकी बेशक, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी ओनरशिप नहीं ली, किसी ने ये नहीं ज़िम्मेदारी ली इस वाक़े की। और ज़ाहिर है इस वक्त सूरत हाल जो ख़ित्ते में है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, उस हवाले से ये भी इस तरफ भी इशारा हुआ है। कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसके बाद आप कहें कि कोई हतमी बताया जा सकता है कि ये किसकी तरफ से हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी बहरहाल इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन ये पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया फ़िरकावारियत की अभी तक कोई इसका नहीं पता चल रहा कि फ़िरकावारियत का कोई वाक़या है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ज़ाहिर है कि कौन था इस कातिलाना हमले के पीछे, लेकिन ये ज़रूर ज़ाहिर है कहने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, वैसे भी अमूमन भी, लेकिन आजकल जो हालात हैं उस हवाले से। और सिंध की हुकूमत की तरफ से पहले ही ये बात आ चुकी है कि सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि सिक्योरिटी यकीनी करें, लेकिन और हम दुआ गो हैं कि खुदा करे कि इस तरह के वाक़यात कम से कम हों। और फिर सही है तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बचत हो गई, लेकिन उनके ख़ानदानों से हमारी दिली हमदर्दी है जो कि जिनकी 2 लोगों की जान गई। इसमें अफसोसनाक, बेहद अफसोसनाक वाक़या। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो क्राइस्ट चर्च के वाक़े के बाद, जहां मस्जिद में कातलाना हमले में 50 या 52 लोग मुसलमान मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद एक जो उम्मीद की किरण, नाजरीन, इतना घनौना वाक़या, इतना बड़ा यानी ट्रेजेडी हुई, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि न्यूजीलैंड की क़यादत, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक एक कदम उठाया है, जिस तरीके से वो गई हैं, पहले मस्जिद में गई, उसके बाद उन्होंने सर पे अपना दुपट्टा ओढ़ा, और ये सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो, और वो आपको किस तरह से अपना रहे हैं। ये अपनायत थी, इसमें ये हमदर्दी थी, इंसानियत थी। और अगर हम कहें कि जिस तरीके से इन्होंने अपने मुल्क को लीड किया, लोगों को लीड किया है, कि उन्होंने जो वहाँ लोग मारे गए, जो शहीद हुए हैं, उनके ख़ानदानों को ये फीलिंग दी है कि जैसे उनके अपने लोग मारे गए, और उन्होंने शीट
walked the talk. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم میں سے تھے, یہ ہم تھے جو مارے گئے ہیں. تو اس کے بعد پارلیمان میں تلاوت کروانا اپنے پارلیمان میں, اس کے بعد یہ کہنا کہ جمعے کے روز اذان جو ہے براڈ کاسٹ کی جائے گی. کچھ ہزاروں کی تعداد میں شاید مسلمان ہیں, زیادہ نہیں ہیں, لیکن کس طریقے سے اس پوری قوم نے یک زبان ہو کر, یک دل ہو کر کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں شہید ہوئے ہیں. یہ سبق آموز ایک چیز ہے جس سے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بھی سیکھیں اس سے, اور دنیا میں اور جو ممالک ہیں وہ بھی سیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ اس سے سیکھیں, مودی اس سے سیکھیں, نتانیاہو ان سے سیکھیں, اور ہم خود بھی سیکھیں کہ جب آپ کے شہری مارے جاتے ہیں, جب دہشت گردی ہوتی ہے, نہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہوتا ہے, اور جو مارا جاتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ساتھ کتنا لازمی ہوتا ہے. آج جمعے کا روز تھا ناظرین. ہمارا خیال ہے کہ شاید جو حالیہ تاریخ ہے, جو ماڈرن ہسٹری ہے, شاید اس میں ایسا کبھی واقعہ ہوا نہ ہو, ایسا کبھی ایفرٹ ہوا نہ ہو کہ آپ یکسانیت کو آپ اس طرح سے چاہیں کہ اس کو آپ اسٹیبلش کریں. یعنی کہ ایک مائنورٹی مسلم پاپولیشن ہے, بہت چھوٹی سی مائنورٹی, لیکن ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ کہیں ایسا ہوا ہو کہ اس ملک میں اذان براڈ کاسٹ ہو, جمعے کی اذان براڈ کاسٹ کی. تو دیکھیں کہ کتنا بڑا دل ہے, کتنا احساس ہے اس لیڈر میں کہ اس نے یہ کیا تاکہ لوگوں میں اپنائیت ہو. اور پھر یہ خود بھی وہاں پہنچی کرائسٹ چرچ میں جہاں سب سے بڑی جمعہ کی نماز تھی, وہاں گئیں اور جا کے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ انہوں نے اپنا جو تھا ایڈریس, چھوٹا سا ایڈریس تھا, اسے شروع کیا اور بات اپنائیت کی, صبر کی, سب کی ہم آہنگی کی بات کی. اور یہ انہوں نے جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں, بڑا اچھا کیا کہ عمران خان صاحب نے, ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو فون کر کے سراہا جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو سب کو سنبھالا ہے. تو وہ جو ایک پرائم منسٹر ہے, انہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ جو مختلف مذہب ہیں, مذاہب ہیں, ان سے آپ کوئی تفریق پیدا ہوتی ہے. انسانیت کا جو مذہب ہے, رب العالمین ناظرین, ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تمام عالم کا رب ہوں. تو ان خاتون نے یہ دکھایا کہ یقیناً تمام عالم کا رب ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. اور حجاب آپ کو معلوم ہے فرانس میں جیسے حجاب پر بین ہے, لیکن انہوں نے یعنی کہ ہمدردی کے لیے, سولیڈیرٹی کے حوالے سے انہوں نے خواتین نے وہاں حجاب پہنا تاکہ یہ جو سمبلز ہیں یہ اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ٹریجڈیز ہیں, وہ لوگوں کو اپنے قریب لے کے آئیں, نہ کہ اور لوگوں میں ڈویژن پیدا کریں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لندن میں ہم نے دیکھا 3 مساجد پر کل پرسوں اٹیک ہوا, لیکن یقیناً ایک رول ماڈل, ایک علم بردار جو انسانیت کی ایمرج کی ہیں, ابھری ہیں, وہ یقیناً پرائم منسٹر ہیں نیوزی لینڈ کی. اور خدا کرے کہ ہم سمیت تمام جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے سمیت وہ سیکھیں کہ کس طریقے سے آپ قوموں کو آگے لے کے چلتے ہیں, اینڈ واٹ از ریئل لیڈرشپ. ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اپنے ملک کی سیاست کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے 2014 میں بنا تھا, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس پر نہ کہ صرف مل کر کے ساتھ بنایا, سب نے اس پر دستخط کیا, اور یہ سب نے کہا اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. پلوامہ کے بعد اور پھر 26 اور 27 فروری کے بعد آپ کو معلوم ہے, خاص طور پہ 26-27 فروری کے بعد جو پاکستان ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھی اور ایک یعنی ہندوستان کی طرف سے اگریشن ہوا, پھر ہم نے اس کا ایک رسپانس دیا اور اس کے بعد دنیا نے پھر سے اس پر بات کرنی شروع کی. تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں سب نے اس پر اتفاق کیا کہ یقیناً یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ بھی کہتے چلے کہ ہر دور میں ہم نے دیکھا جب سیاسی جماعتیں آئیں انہوں نے ضرور بات کی کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ آلریڈی نیشنل ایکشن پلان کا بھی یہ حصہ ہے اور ایک اس کی بڑی اہم شق ہے. بہرحال ایک طرف یہ سیکیورٹی کے حوالے سے, انٹرنل سیکیورٹی, اور باہر کے حوالے سے جو باہر کی دنیا
جو بات کرتی رہی. ان دونوں حوالوں سے یہ بہت اہم رہا ہے ایشو پاکستان کی سیاست میں اور ریاست میں اور خارجہ پالیسی میں, سیکیورٹی پالیسی میں اور یقیناً ڈومیسٹک انٹرنل سیکیورٹی پہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا جو ایک اہم ایشو ہے وہ اصل میں اب سیاست کی بھین چڑھ گیا پھر سے. ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں بڑی اچھی بات چیت ہو رہی تھی اور بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ایک تقریر کی, اہم تقریر تھی, انہوں نے اپنی پالیسی پوزیشن لی اس پہ, انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا, جو کہ ہم نے دیکھا کہ ہر پچھلی حکومت, جو بھی حکومت آتی تھی ان پاور, باقی جو اپوزیشن تھی وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیتی تھی اس ایشو پہ کہ جی آپ کافی کر نہیں رہے کالعدم تنظیموں کے حوالے سے. بہرحال بلاول بھٹو نے بھی بات کی اور انہوں نے کافی سخت باتیں بھی کی. انہوں نے کہا جی جی آئی ٹی آپ میرے ناشتے پر بناتے ہیں لیکن آپ جی آئی ٹی احسان اللہ احسان ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن پر نہیں بناتے, سو اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ فارن منسٹر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے انہوں نے بہت تحمل مزاجی سے بڑا ٹھیک جواب دیا, کچھ باتیں مانی بھی, کچھ ایکسپلین بھی کیا, لیکن اس کے بعد اسد عمر صاحب ناراض ہو گئے, سخت ناراض ہو گئے. انہوں نے بات کی اور پھر بات کیا چلی کہ چلتی گئی اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بات اس جگہ آ کے کھڑی ہو گئی جہاں کہ اب ہم کہیں گے کہ کچھ تھوڑی سی پریشانی کے باعث ہے, کیونکہ ایک طرف لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں بہت کمیٹڈ ہے, تمام اپوزیشن بھی اور حکومت بھی کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور ہم بحیثیت پاکستانی شہری کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب فار دا nth ٹائم ہم کہہ رہے ہیں اب خدا کرے سچ مچ اس پر ایکشن لیا جائے, کیونکہ ہمارے لیے اپنے لیے اچھا نہیں جو قانون کے دائرے سے باہر رہ کر کے تنظیمیں یا ادارے یا خاص طور پہ تنظیمیں یا انڈیویجولز کام کریں. تو بہرحال اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات کافی بڑھتی چلی گئی, اس پہ کشیدگی پیدا ہوئی, اور وہ جو بات کی اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے پارلیمان میں, انہوں نے کہا جی میں اپوزیشن لیڈرز کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر کے بات سنیں اور ہمیں اپنی تجاویز دیں. اور جب بلاول بھٹو نے تقریر کی کہ یہ مسئلہ تو انہوں نے کہا ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو دعوت دیں گے. انہوں نے کہا میں خود ذاتی طور پہ دعوت دوں گا, آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا مسائل, کس طریقے سے ہم بہتر اس پر عمل کر سکتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ. بہرحال یہ سب ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ 28 تاریخ کے لیے انہوں نے خط لکھا سب کو. 28 مارچ کو انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے پارلیمانی لیڈرز کو کہ آپ آئیے گا, فورن آفس آئیں اور اس پر بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کیا آئے گی, تجاویز آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا خط تو ان کا چلا گیا, لیکن اس سے پہلے یہ کچھ بات ظاہر ہے ایک طرف جو کیس چل رہا ہے فیک اکاؤنٹس کا اور اس کے ساتھ پاک لین کمپنی کا بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس میں انوالو ان کو کیا اور ان کو بلایا گیا, تو وہاں گڑبڑ وہاں بھی کچھ ظاہر ہے ہو گئے دونوں مسئلے. تو بلاول بھٹو نے چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اس کی بھی بات کی, کالعدم تنظیموں کی. سنیے گا کہ کہا کیا انہوں نے. بیڈ آرگنائزیشن کے خلاف ایکشن لیا گیا, میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیا ہے, مجھے کیا پتا, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فریز ہے یہ, وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا. تو میں نہیں مانتا, مجھے کیا پتا, آپ میں دیکھتا ہوں مجھے تو نہیں پتا, میں مانتا ہوں. یہ لبے لباب یہ تھا کہ بھئی سوالات ہیں اور میرے ذہن میں شکوک ہے, اور بھی ہم نے دیکھا پچھلے ادوار میں بھی شکوک کا اظہار کیا, لیکن بڑی ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو یہ. تو ہم پوچھیں گے ناظرین, ہمارے ساتھ ابھی پینلسٹ ہیں, اور دوسری طرف پی ایم ایل این نے تو اس طرح سے سوال نہیں اٹھائے, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اہم ہے کرنا, لیکن اس یعنی کہ بات چیت ہو اس پہ. لیکن ایز وی اسپیک اب ہم جہاں کھڑے ہیں ہم نے دیکھا کہ دونوں میجر اپوزیشن پارٹیز وہ کہہ رہی جی ہم بوائیکاٹ کریں گے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے میٹنگ بلائی ہے, جو فورن آفس میں بلائی, وہ کہتے جی ہم اس پر نہیں جائیں گے. تو ہمارے ساتھ سید اخنزادہ چٹان صاحب ہیں, لیڈر پاکستان پیپل کے, اور ناظرین ہمیں کراچی سے جوائن کیا محمد زبیر صاحب, فارمر گورنر سندھ, سینئر لیڈر پاکستان پی ایم ایل این کے. اب دونوں کو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, ویلکم ٹو دا پروگرام.
یہ بتائیں کہ ادھر آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں جی میں نہیں مانتا, مجھے نہیں پتا کیسے ہوا کیا, تو جب کہہ رہے آپ آئیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے, اور اس میں بھی سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہم دیکھیں گے, ہم کسی کو بھیج دیں گے, اس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. خورشید شاہ صاحب نے آج بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی نے بریفنگ کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا اس لیے فیصلہ کیا کیونکہ پرائم منسٹر نہیں آئیں گے, آنا چاہتے اس لیے آپ فورن آفس میں, یہ کیا وجہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کی کسی چیز میں نیت نہیں ہو اور آپ وہاں پہ جائیں گے اور بات چیت کریں گے اور کچھ کریں گے, اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے, دوسروں کا بھی ٹائم ضائع کریں گے. کس کی نیت؟ حکومت کی. نہیں ہم نے پچھلی حکومت میں بھی زبیر صاحب ہے, ہمارا کیا 2-3 مطالبات تھے. اس میں 2 مطالبات یہ تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ موجودہ جو انٹیریئر منسٹر ہے چودھری نثار صاحب, اس کی ہوتی ہوئی نیشنل الیکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے. ایک مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ وزیر خارجہ لگائے, کیونکہ انڈیا ایک نیریٹیو دنیا میں پیش کر رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے اور اس کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتی تھی. ہم نے اس حکومت کو بھی کہا ہے کہ نہ ہمیں یقین آئے گا نہ دنیا کو یقین آئے گا اگر آپ کے کیبنٹ میں, اگر آپ کی کابینہ میں, اگر آپ کی حکومت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان بین تنظیموں کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے, جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو ان کی ویڈیوز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ہوتی ہوئی کسی کا باپ بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, بلاول صاحب کے کہنے کے بعد ان لوگوں نے, حالانکہ بلاول صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, یہ تینوں نے خود بیانات دی. ایک نے کہا کہ آج بھی ان لوگوں نے مجھے میسیج کیا کہ ہم آپ کی حمایت کرنے کی اعلان کرتے ہیں. دوسرے نے کہا مولوی کہے تو میں آج جہاد پہ جانے کو تیار ہوں. اور تیسرے کا جو ویڈیو ہے ان سے تو وہ انکار نہیں کر سکتے. حکومت پہلے نیت بتائے کہ واقعی اس چیز کے لیے مخلص ہے, پھر دنیا کو بھی اچھا نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں, یعنی کہ پچھلے 10 سال میں آپ لوگ کبھی نہیں ملے کالعدم تنظیموں سے, آپ لوگوں نے ووٹ نہیں مانگے؟ یہ لوگ کالعدم تنظیمیں جو ہیں, یہ وہ تو تنظیمیں تو نہیں ہیں جن کو پاکستان کے الیکشن کمیشن نے یا کورٹ نے کہا کہ جی یہ الیکشن میں نہیں جا سکتی. یہ انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, ان کے پاس ووٹ ہیں تو جاتے رہے, آپ لوگ بھی گئے ہیں, ایسی تو بات نہیں کہ آپ لوگ نہیں گئے. تو اب یہ تو لگتا یوں ہے کہ, اور جو بھی حکومت کی آپ کریں تنقید, یہ تو مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ سب کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں تینوں کو نکال دیں, یعنی کہ اسد عمر جا کے کسی سے ملے تو ان کو نکال دیں. شہریار افریدی نے ایک بات کی, انہوں نے کہا اس کا میں جواب دوں گا ڈیٹیل میں, لیکن یہ تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسئلے کو بگاڑنے کی بات ہے, سنوارنے کی تو بات نہیں. شورلی چٹان صاحب, یہ آپ سیریس تو نہیں ہو سکتے کہ یہ تینوں کو نکالے؟ شیخ رشید صاحب کے ساتھ آپ لوگ بھی ملتے رہے, آپ کی بھی اچھی گپ شپ رہی ہے, یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو آپ کل ڈاکو کہتے تھے, آج آپ ان کے ساتھ ملتے ملاتے رہے ہیں, یعنی کہ یہ بڑی سمجھ سے باہر ہے. ذرا ناظرین کو سمجھائیں آپ. دیکھیے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں سوری معذرت کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں تاکہ آپ تفصیل میں یہ جواب دیں. میں ذرا زبیر صاحب کے پاس جاتی ہوں. زبیر صاحب, آپ نے کیوں اس کو کیا ڈیسائیڈ کیا آپ کریں گے بوائیکاٹ؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے ایک بیسک ایشو ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے بادشاہ نہیں ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم ایسی کسی چیز میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. دس از اے فنڈامنٹل تھنگ. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی آپ سب لوگوں کو کلاس لینی چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مودی سے ہاتھ ملا لوں گا, ان سے نہیں ہاتھ ملا. مطلب ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مودی سے ہاتھ ملا لوں گا, ان سے نہیں ملا لوں گا چوروں اور ڈاکوں سے. تو پھر چوروں اور ڈاکوں کو آپ اتنے نیشنل سینسٹیو ایشوز پر بلا کیوں رہے ہیں؟ تو پہلے تو حکومت ڈیسائیڈ کرے نا کہ ہم چور اور ڈاکو ہیں اور ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کرنا, اور کس نے کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا. تو یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اٹس اے میٹر آف سیریس کنسرن. اور میرا خیال ہے اس کو تو ہائی لائٹ, کیونکہ عمران خان صاحب پوتر ہیں اور ان کو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ کے نکل سکتے ہیں, اس لیے ان کا
کوئی پوچھنے والا ہے نہ وہ کوئی. اچھا زبیر صاحب اس پہ تھوڑا سا میں اگر آپ کو یہ کہتی چلوں کہ آپ کا پوائنٹ 100% ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ سے ان کی باتیں بڑی رہی ہیں, انہوں نے جس طرح انڈیا کے ایشو کو ہینڈل کیا دنیا جہان نے کہا اسٹیٹسمین لائک, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پارلیمان میں آنا ہاتھ نہ ملانا یہ تو نہ قائد اعظم جو وہ ان کے آئیڈیل ہیں نہ ان کا وہ طریقہ ہے, نہ یہ کوئی دین ہمارا سکھاتا ہے, نہ یہ بات آئی اگری ود یو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اتنا سیریس ایشو ہے تو ادھر اگر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں تو آپ اپنے ضروری تو نہیں کہ جائیں پارلیمنٹری لیڈر, آپ کہ کوئی اور سینئر لیڈر جا سکتے ہیں, یہ کہہ دینا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اتنا سیریس مسئلہ ہے جو کہ جس میں کہ آپ سب ظاہر ہے شراکت داری ہے. جی یہ ابھی سیریس ہوا ہے؟ نہیں آپ کے زمانے میں تھا یا نہیں سیریس, واز اٹ اے جوک؟ ہمیں تو گالیاں پڑتی تھی. نہیں تو ہمیں تو غدار کہا جاتا تھا. نہیں اب آپ بتائیں کرنے کے لیے نہیں تو یہ بتائیے نا کرنے کے لیے ہمیں غدار. یہ ٹھیک بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ کیا سب یہ کہتے رہے جو کل گزر گیا اس میں یہ ہوا تھا؟ نہیں بالکل, کیوں نہیں ڈیبیٹ ہو, کیوں نہیں ڈیبیٹ ہو, بڑا اچھا ہے. لیکن آپ کیا کریں گے؟ نے 70,000 جانے دے دی پاکستانیوں نے, ٹھیک, اور جب ہم بولتے تھے تو ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں تو وہ غلط تھا نا, وہ غلط تھا کر لیا. نہیں اچھا نہیں, اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور چیزیں جی دیکھیں, ایکشنز آلسو اسپیک اے لاٹ. ٹھیک, بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جو بھی انہوں نے کہا تو ان کو کہا کہ یہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. غلط کیا, بہت غلط کہا ان کو, غدار کا اس سے بھی غلط کہا. the government had no business saying it. نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پلس حکومت نے ڈیسائیڈ کیا یہ ان پر ایکشن لینے کے لیے. یہی بھارت بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا, تو آپ ایکشن لے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی زبان نہیں بول رہے ہیں. بلاول بھٹو بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کی زبان. دیکھیں نا, انڈیا کی زبان بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. نسیم آپ غداری کا سرٹیفکیٹ پکڑا رہے ہیں. بالکل, دیکھیں نا صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک نہیں. دیکھیں یہ تو اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو شروع میں کہا یہ بہت غلط کہا. اور آج پی ٹی آئی کا سونے پہ سہاگا کے پی ٹی آئی نے آج انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ان کے کسی ممبر نے یہ قرارداد جمع کرا دی ہے کہ بلاول بھٹو کو غدار پھر سے انہوں نے کہا ہے. یہ بہت غلط ہے, بے انتہا غلط ہے. پی ٹی آئی کو یہ نہ تو یہ سیریس حکومت کرنے کا طریقہ ہے, اور ہر بات یہ ہے, اگری ود یو. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک لیتی ہوں, اور پھر اخندزادہ صاحب آپ کو ہم نے اتنا بڑا سوال نامہ دے دیا, بریک کے بعد آتے ہیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی شکایتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ کہنا کہ تینوں نکل جائیں یہ تو لگتا ہے کہ یہ سیریس معاملہ نہیں ہے, معاملہ شاید کچھ اور ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین حکومت کی یقیناً اس کو ہینڈل کرنے میں اگر ایک صحیح طریقہ نہیں رہا. ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے, ہم پھر سے کہیں گے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں ہینڈل کیا, لیکن ایک طرف غداری کا سرٹیفکیٹ تانگ آ گئے ہم سن کے. پچھلے 70 سال سے کبھی وہ جو غدار ہوتا ہے دوسرے سال وہ سب سے زیادہ پیٹریوٹک ہو جاتا ہے, پھر بدلتا ہے. تو یہ ہم اس چیز کو بالکل نہیں مانتے اور یہ بالکل غلط ہے, اور حکومت بالکل سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی جب اس طرح سے سرٹیفکیٹس دیتی ہیں, اور اٹھا کے پھر دیکھنے لگے پرانے جو سٹیٹمنٹس رہی ہیں ان کی لیڈرشپ کی, پھر ادھر بھی آپ سب کو غدار کہیں گے. بہرحال مقصد تو یہ ہے کہ یہ سیریس ایشو ہے, اس پر سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اپوزیشن ہی کی بھی ذمہ داری ہے. چٹان صاحب یہ جو بلاول بھٹو کو کہا گیا بہت غلط کہا گیا, اس کو تنقید کی سب نے اور کرتے جا رہے ہیں تنقید, لیکن یہ کہنا کہ جی آپ ان تینوں کو نکالیں نہیں تو پھر ہم حکومت سے اس ایشو پہ بات نہیں کریں گے, سیریس تو نہیں ہے. دیکھیے جی, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ صرف یہ ایشو نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کا نیت ہی نہیں ہے.
کیسے پتا آپ کو نیت نہیں؟ کیا کس چیز کی نیت نہیں؟ جس طرح کی زبیر صاحب نے کہا میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور یہ خوش قسمت لوگ ہیں جس کو ایسے اپوزیشن ملا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی اسمبلی میں نعرہ لگایا کہ آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہاتھ نہ ملانا اور ہم ساتھ ہے بھی. یہ جو انڈیا کا مسئلہ آ گیا حکومت نے کوئی میٹنگ نہیں بلایا تھا, ہم نے اس کو کہا. اصل میں مسائل کے حل نکلتا ہے پارلیمان میں. پھر بریفنگ تو ہوئی ہے پارلیمنٹ. موجودہ حکومت کا پارلیمان پہ یقین نہیں ہے. آپ جناب محترم عمران نیازی صاحب کا ریکارڈ اپوزیشن کا نکالے کتنے بار اسمبلی کے اندر. وہ تو پرانی بات ہے, ابھی کی بات ہے. ابھی کا آپ ریکارڈ نکال دی کتنے ابھی. لیکن آپ مجھے بتائیے, آپ بتائیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے تواتر کے ساتھ, بے نظیر بھٹو صاحبہ اور تواتر کے ساتھ انہوں نے یہ جو انتہا پسندی اس کے خلاف کھڑے ہو کے بڑے ٹھن کے بات کی ہے. تو آپ اب بس یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر ہاتھ نہیں ملا رہے اس لیے ہم نہیں جاتے. ہم کہہ رہے یہ نہیں کر رہے. کیا نہیں کر رہے؟ کیا نہیں کر رہے؟ یہ بین تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم لے رے ہیں. وہ تو نہیں, تو آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا. مطلب ہم باہر دنیا سے آئے ہیں. نہیں, آپ ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے. نہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طریقے سے. ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں. نہیں, لیکن آپ کیا مطلب آپ کا خیال ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ بین تنظیموں کے ایشو پہ حکومت ذاتی ایک حکومت کا رول ہے اور ایک اداروں کا رول ہے, سب مل کے. ہمارے جانے کا ضرورت کیا ہے؟ ہم نے ایک نیشنل الیکشن پلان بنایا ہے نا, پڑھا ہے جی, اس پہ کچھ عمل کر کے ہمیں دکھائے. نہیں, آپ اتنی بڑی بات کس چیز پر نہیں عمل کر رہے؟ کس چیز پر؟ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم نے تنظیموں کو ہیں جو ان سے ہم نے ان کے اکاؤنٹ فریز کیے ہیں. یہ تو پہلے بھی فریز ہوئی تھے. نہیں, وہ تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار بین کر دیا. نہیں, تو آپ اچھا پھر آپ بیٹھ کے اخونزادہ صاحب پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں جو سارے لوگ پاکستان کی جو تنقید کرتے ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ نہیں کہ آپ کسی خدا نہ خواستہ کہ آپ کسی کا ملک کے دشمن ہیں, بالکل نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بغیر کسی ایویڈنس کے, پروف کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں کر رہے. زبیر صاحب آپ کی بھی کیا, ایک چیز تو میں واضح کروں, میں زبیر صاحب نہ ہم نے کسی سے مسلمانی کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا, نہیں بالکل, اور نہ ہم نے کسی کا یہ کیا ڈرامہ ہم نے شروع کیا ہے, ہاتھ اٹھاؤ پاکستان زندہ باد. یار نہیں, ہم تو روز کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, اس سے کیا تعلق ہے؟ ماں کے لیے بھی کوئی پوچھتا ہے, نہیں, ماں کے لیے بھی کسی نے یہ اظہار کرنا ہے کہ میرے ماں سے کتنا محبت ہے. وطن تو ماں ہے. نہیں, اس کی بات کون کر رہے ہیں؟ نعرے لگانے کا اس کی بات کیا, ہم نے کسی سے غداری کا اور وطن دوستی کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے. اور اگر چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل الیکشن پلان پہ عمل کرے اور اس پہ کوئی کہتا ہے کہ آپ غدار ہیں, تو پھر تو ہم غدار نہیں ہیں, سارے غدار ہیں. لیکن آپ بات کو موڑ رہے ہیں. آپ سے میں نے سوال بڑا سمپل کیا تھا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کیا آپ کے پاس پروف ہے, کہ شواہد کیا آپ کے پاس کہ حکومت وہ نہیں کر رہی جو کہہ رہی ہے. اتنا سیریس مسئلہ ہے, کل پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے. حکومت ہمیں کوئی ثبوت دے دے, تو آپ کہہ رہے ہیں میٹنگ میں نہیں, جب آپ میٹنگ میں نہیں جائیں گے تو کیسے دیں گے ثبوت؟ بھائی میٹنگ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا زبیر صاحب تو ساری دنیا کے سامنے آ جائیں گے. یہ کوئی مذاق ہے کہ وہ نیشنل الیکشن پلان پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو یہ ہم نے میٹنگ میں بتائیں گے, ساری دنیا کو آ جائے گا. اچھا زبیر صاحب آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے کہ جی وہ نہیں کریں؟ ایک تو بڑا کلیئر ہے, دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے حکومت کو, کیونکہ ایک تو میں تو وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوں کیونکہ ہم وی ہیو بین ویری لیزی, اور اس چیز کو ہم ایز اے نیشن ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے نہیں کیا. جنوری 2002 میں جنرل مشرف نے اناؤنس کیا تھا ایکشن لینے کا, اور آج 17 سال کے بعد ہم وہیں کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور سب اس کا رول ہے, سب کا پوری دنیا انکلوڈنگ FATF کی تلوار بھی آپ کے اوپر بالکل. اب آپ ایکشن لینے جا رہے ہیں اور آپ کا انٹیریئر منسٹر فار اسٹیٹ جس نے اس کو اوور سی کر رہے ہیں وہ ون آف دوز 3 منسٹرز ہیں, شہریار افریدی. مجھے ابھی تک انسپائرڈ آف سو مینی ڈیز اینڈ ویکس پاسنگ پائے جس میں ہم کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے بیان کی وضاحت کریں. نکالنے کی تو ایک بات ہے نا, بیان کی وضاحت تو کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون ایکشن لیتا ہے. اب وہ ہے انچارج پاکستان میں ایکشن لینے کا, تو کیسے کریڈیبلٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہے میں پارلیمان میں آ کے ایکسپلین کروں گا. جب کریں گے اور سیٹسفائی کر دیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن آج تک ایز وی آر اسپیکنگ ٹوڈے انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کر سکتے پریس کانفرنس ایک؟
کل کی تھی پریس کانفرنس، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تو زرداری صاحب بہت پسند کرتے ہیں، سو آن سو فورتھ۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میری جو اطلاعات ہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں، اور ہم نے کہا بھی ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے انڈیا کو باہر نکالے ریویو سے۔ جی آپ کے بھائی نے کہا کہ جی بالکل نکالیں، ہماری بالکل صحیح، بٹ ابھی تک انڈیا ہے تو انڈیا کھڑے ہو کے یہ بیان جب شو کرے گا پوری دنیا کو کہ یہ ہیں ان کے انٹیریئر منسٹر جنہوں نے اوورسی کرنا ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ وہ آئیں گے جی ایکسپلین کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے وائی ڈزنٹ دی پرائم منسٹر اسٹیپس ان اینڈ آسک ہم ٹو کم اینڈ ایکسپلین۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل ایکشن نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک نسیم ہماری ہسٹری ہے جس پہ ہم 2 نمبر کام کرتے رہے ہیں، ہم نے کہا کچھ ہے، ہم ڈبل گیم بالکل اس میں سب حکومتیں پچھلے 17 سال سے وجہ سے بالکل ٹھیک ہے میں ہمارے لیے ایک سٹیپ آگے چل کے جانا ہے ٹو شو ار سیریسنس کہ ہم لے لیں آگے سٹیپ لینا ہے تاکہ شو ار سیریسنس۔ ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے، پھر دونوں پارٹیز کے لیڈر سے یہی پوچھیں گے کہ جب حکومت بلا رہی ہے آپ کو اور کہہ رہی ہے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا سٹیپس لیے، تو پھر دونوں یہ پارٹیز کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں جائیں گے؟ بھئی جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا حکومت کر رہی ہے یا کیا نہیں کری۔ اسٹے ود اس ناظرین، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اپوزیشن کیوں نہیں جانا چاہ رہی؟ 28 کو جو میٹنگ بلائی ہے اس پر نیشنل ایکشن پلان پر شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو ڈیپٹی لیڈر بھی ہیں اپنی پارٹی کے اور فارن منسٹر بھی ہیں، اور یہ بڑا سوال ہے چٹان صاحب، میں پھر جو ابھی بریک میں آپ سے بات کری تھی کہ دیکھیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین نہیں کرتے کہ یہ حکومت کچھ کرنے جا رہی ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، ایک شخص کہہ رہے ہیں، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کرنے سے پتہ چلتا ہے نا، تو آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ نے بائیکاٹ کر لیا، کس طرح سے پتہ چلے گا آپ کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاہ محمود قریشی صاحب کا مجھے بہت عزت ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا سیاستدان ہے، اور چاہے اپوزیشن میں تھے یا حکومت میں، نیازی اس کو ہر وقت آگے کرتے ہیں لیکن پھر مانتی نہیں ہے۔ ابھی جو اپوزیشن لیڈر کو بنانا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، یہی شاہ محمود قریشی صاحب آیا تھا، تمام تنظیموں سے ملا تھا، انہوں نے بات چیت کی تھی، لیکن جب بات بنی گالہ تک پہنچ گئی انہوں نے کہا میں نے نہیں ماننا ہے۔ تو پھر مانا نا، آخر میں تو مانا، آخر میں تو مانا، وہ تو منوایا گیا شاہ محمود قریشی کی وجہ سے، انہوں نے نہیں مانا کہ میں نے اس شریف بندے کو بھیجا ہے، اور انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے۔ اس طرح اپوزیشن کے ٹائم پہ بھی میں 100 چیزوں کو آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی نے سب تنظیموں کے ساتھ۔ نہیں تو آپ کہہ کیا رہے ہیں اس وقت؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ حکومت اور ریاست کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب نے متحدہ متفقہ طور پہ ایک دستاویز بنایا ہے جس کا نام ہے نیشنل ایکشن پلان۔ اگر یہ حکومت اس کے ساتھ مخلص ہے تو ہمیں کچھ دکھائے۔ کیا دکھائے؟ اچھا بتا دیں کیا دکھائے، 1 2 3 کیا چیزیں دکھائے؟ نہیں امن تو بہت ساری چیزیں، مثلاً بتائیں۔ اس میں جو پیسے آ رہے ہیں بین تنظیموں کے، اس پہ کرے کہ جی آئی ٹی بنائے کہ کہاں سے آ رہی ہیں، جی آئی ٹی بنائے، اس میں جو اصلاحات ہے اس پہ کہے کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے جو مہمان اپنے ساتھ بٹھائے ہیں اس کو جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا ہے، اس طرح کہ اس کو جیل میں ڈالے، جیسے نواز شریف صاحب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جیل میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہاں ہے وہ بین تنظیموں والا، کون سے جیل میں ہے؟ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں باہر رہ کے مشقت کر رہے ہیں، ہمیں دکھائیں۔ وہ نام دے رہے ہیں، انٹیریئر منسٹری نے کہا اتنے لوگوں کو پکڑا ہے، اتنا پیسہ لیا، انہوں نے کہا اتنے ہم نے ان کی وینز پکڑ لی، اتنے بھائی وہ وین کہاں پہ ہے؟ نام بتا رہے ہیں کچھ انہوں نے۔ بھائی کل اسپیکر اسمبلی کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا، آپ لوگ گھنٹوں گھنٹوں دکھا رہے تھے کہ نہیں دکھا رہے تھے؟ آپ مجھے بتائیے انہوں نے کہاں کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ جی زبیر صاحب ہمیں کچھ ثابت کرے کہ یہ کام ہوا ہے، اس کے لیے آپ لوگ آکے کیوں بار بار سیکریٹری انٹیریئر تو دیتے رہے، بار بار بین کرنا، بار بار بیٹھنا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بار بار بین کرنا تو 17 سال سے، جیسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ تو ان کی حکومت تو بھی 2 مہینے پہ 200 دن پہلے آئی ہے، وہ تو آپ کی حکومت بھی تھی، یہ جب سے سیاست میں آئے ہیں، یہ پہلی بھی ان کے ساتھ تھے، یہ پہلی بھی ان کے ساتھ تھے اور آج بھی ان کے ساتھ۔ زبیر صاحب جی بتائیے گا،